बीवी को हमेशा शक रहता था कि शौहर अपनी अलमारी की छोटी तिजोरी में कुछ छुपाता है। एक दिन शौहर की गैर मौजूदगी में उसने चाबी ढूंढी। तिजोरी खोली तो अंदर ना सोना था, ना पैसा, बल्कि उसकी अपनी बहन की पुरानी तस्वीर और एक निकाहनामा पड़ा था। तारीख पढ़ के बीवी के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई, क्योंकि शाम के साए गहरे हुए और साए बाहर चलने वाली तेज आंधी ने हानिया के दिल पर जैसे अजीब सी वहशत और बेचैनी पैदा कर दी। खिड़की के शीशों से टकराती बारिश की बूंदें किसी नामालूम खतरे का पैगाम दे रही थी, और वो अपने वसी और अरीज बेडरूम में तन्हा सोफे पर सिमटी बैठी थी, जहां दीवार पर लगी घड़ी की टक टक किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रही थी। अचानक उसके दिमाग मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और अंधेरे कमरे में सारा अभी का नाम जगमगाने लगा। तो उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से सारा की आवाज में कैसी घबराहट और अचरज थी जिसने हानिया की राह सांस सुकून भी छीन लिया। सारा ने दबी हुई आवाज में कहा, हानिया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, मगर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आज फिर अहमद कोसी, बदनाम जमाना वकील के दफ्तर से निकलते देखा है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो सिर्फ जैली कागजात तैयार करता है। मैंने खुद सुना है वो जायदाद की मुंतकली और कुछ डेथ सर्टिफिकेट का जिक्र कर रहे थे। हानिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने लड़ती आवाज में तरदीद करनी चाहिए कि अहमद ऐसा नहीं हो सकता, वो ऑफिस में है। मगर सारा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम बहुत बोली हो हानिया, मर्दों के चेहरे पर मत जाओ, तुम्हारी दौलत ही तुम्हारी दुश्मन बन गई है। अहमद की पिछले कुछ दिनों की हरकत पर गौर करो। उसको छुप छुप कर फोन सुनना, तुम्हारे खाने पीने पर जरूरत से ज्यादा नजर रखना, ये सब मोहब्बत नहीं बल्कि कोई गहरी साजिश है। फोन कटने के बाद कमरे की खामोशी हानिया को काटने को दूर रही थी। शक का वो बीज जो सारा ने उसके जहन में बोया था भी तनावर दरख्त बनकर उसकी सोचों को झगड़ रहा था। बाहर बिजली जोर से खड़की और कमरा एक लम्हे के लिए रोशन हुआ। तो हानिया को ड्रेसिंग टेबल के सामने आईने में अपना ही अक्स देखकर खौफ आने लगा, जैसे कोई और भी इस वक्त कमरे में मौजूद हो। उसे याद आने लगा कि वाकई एक हफ्ते से अहमद का रवैया कितना बदल गया। वो घर देर से आते हैं और आते ही बाथरूम में घुस जाते हैं, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा। कल रात भी जब हानिया ने अहमद के फोन आने पर मैसेज को पढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो अहमद ने किस कदर सख्ती से उसका हाथ झटक दिया था, और उसकी आंखों में इस समय मोहब्बत की बजाय एक अजीब सी अजनबियत और वहशत थी। हानिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि इस घर की दीवार उस पर तंग होती जा रही है। तभी नीचे पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आई। अहमद आ चुका था। हानिया का जिस्म खौफ से सुन सुन होने लगा। वो अपनी जगह से उठी और खिड़की के पर्दे की ओर से नीचे झांका। बारिश में भीगती हुई गाड़ी से अहमद बाहर निकला। उसने कोट का कॉलर ऊपर किया हुआ था और घर में दाखिल होने से पहले उसने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये अहमद का वो रूप था जो हानिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आने लगी, जो हानिया के दिल की धड़कन के साथ मैच कर रही थी। हर कदम के साथ हानिया का खौफ बढ़ता जा रहा था। दरवाजे का हैंडल घुमा और दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। अहमद कमरे में दाखिल हुआ। वो बारिश में बुरी तरह भीगा था और उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी और आंखें सुर्ख थी, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। उसने हानिया को अंधेरे में खड़े देखा तो चौंक गया। उसके हाथ तेजी से अपनी कोट की जेब की तरफ गए, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हानिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप इतनी देर से कहाँ थे? मैंने ऑफिस फोन किया था, वहां तो कोई नहीं था। अहबर इस सवाल पर गड़बड़ा गया और नजरें चुराते हुए बोला, वो मुझे एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में था मैं। हानिया जानती थी कि सफेद झूठ है,
کیونکہ سارا نے اسے وکیل کے پاس دیکھا تھا۔ احمد کا جھوٹ اس بات کا ثبوت تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ احمد تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھا، لیکن اچانک اس کی جیب سے کوئی چیز فرش پر گر گئی۔ یہ دوائی کی چھوٹی سی شیشی تھی جس پر کوئی لیبل نہیں لگا تھا۔ ہانیہ کی نظر اس شیشی پر پڑی۔ اس کے دماغ میں سارا کی وہ بات گونج تھی کہ وہ تمہارے کھانے پینے پر نظر رکھ رہا ہے۔ ہانیہ کا خون خشک ہونے لگا کہ کیا احمد اسے زہر دینا چاہتا ہے۔ احمد نے فوراً جھک کر وہ شیشی اٹھائی اور مٹھی میں چھپا لی۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ ہانیہ کو کسی قاتل کی مسکراہٹ لگی۔ یہ سر درد کی دوا ہے ہانیہ، تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ احمد اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا، لیکن ہانیہ لاشعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے احمد کے وجود سے خوف آ رہا تھا۔ وہ شخص جس سے اس نے محبت کی اسے اپنی جان کا دشمن لگ رہا تھا۔ احمد کے کپڑوں سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو بارش کی نہیں بلکہ ستار یا دوائیوں جیسی تھی۔ وہ بنا کوئی مزید کچھ کہے باتھ روم میں گھس گیا اور وہ دروازہ اندر سے لاک کر لیا، اور ہانیہ وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ باتھ روم کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی، لیکن ہانیہ کا دھیان احمد کے کوٹ کی طرف تھا جو اس نے بستر پر پھینکا تھا۔ ایک انجانی طاقت اسے اس کوٹ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں بستر کے قریب گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے وہ جیب چیک کر لی تو شاید اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی انگلیاں ایک ٹھنڈی دھاتی چیز سے رگڑیں۔ یہ چابیوں کا ایک گچھا تھا، لیکن یہ گھر کی یا گاڑی کی چابیاں نہیں تھی۔ اس چھوٹی تجوری کی چابی تھی جو الماری کے خفیہ خانے میں تھی، اور جسے احمد ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھتا تھا۔ آج غلطی سے وہ چابی کوٹ میں رہ گئی تھی، اور ہانیہ نے چابی مٹھی میں بھیج لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیا سارا سچ کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی اس تجوری میں اس کی موت کا سامان ہے؟ باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ ہانیہ کے پاس صرف چند منٹ تھے۔ شک، خوف، تجسس کی ایک جنگ اس کے اندر جاری تھی۔ بالآخر تجسس جیت کر وہ الماری کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر اسے لگ رہا تھا کہ ابھی باتھ روم کا دروازہ کھلے گا اور احمد اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا، اور شاید آج کی رات اس کی آخری رات ہوگی۔ مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اسے سچ جاننا تھا، چاہے سچ کتنا ہی بھیانک کیوں نہ۔ اسے چابی تالے میں لگائی۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی جو سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح لگی۔ ہانیہ نے پلٹ کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بند تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ تجوری کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ پھر جو کچھ اس نے دیکھا اس کے جسم سے جیسے جان نکال دی ہو۔ اس کا وہم اب حقیقت بن کر اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان کا لالچ اسے اس حد تک بھی گرا سکتا ہے کہ وہ خون کے رشتوں اور محبت کے تقدس کو یوں پاؤں تلے رون دے۔ تجوری کے بھاری بھرکم دروازے کی چرچراہٹ کمرے کی سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی، اور ہانیہ کی دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ اس کے سامنے تجوری کا سیاہ تاریک منہ کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی بھوکا درندہ اسے نگلنے کے لیے تیار ہو۔ باہر آسمان پر بجلی زور سے گرجی، اور اس کی تیز روشنی ایک لمحے کے لیے تجوری کے اندر تک گئی، جس سے وہاں پڑی چیزیں ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئی، اور اس لمحے کے منظر نے ہانیہ کی روح تک کو فنا کر دیا۔ سب سے اوپر ایک سیاہ رنگ کا چمکدار پستول رکھا تھا، جس کی نالی کا رخ سیدھا ہانیہ کی طرف تھا، جیسے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ اور اس کے برابر میں ایک چھوٹی سی شیشی پڑی تھی جس میں موجود نیلا مایا زہر کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جو چیز ہانیہ کی آنکھوں کو پتھرا گئی وہ پستول یا زہر نہیں تھا، بلکہ اس کے نیچے دبی ہوئی ایک
خاکی رنگ کی موٹی فائل تھی جس پر جلی حروف میں انتہائی اہم لکھا ہوا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جسم اس کا ساتھ تو چھوڑ دے گا، مگر ایک انجانی طاقت اور ایک اذیت ناک تجسس اسے مجبور کر رہا تھا کہ اپنی تباہی کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ فائل باہر نکالی۔ فائل کا کور سخت اور سرد تھا، بالکل احمد کے ان جھوٹے جذبوں کی طرح جس کے سحر میں وہ اب تک گرفتار تھی۔ اس نے فائل کھولی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ جائیداد کی منتقلی کے اسٹامپ پیپرز تھے، قانونی کاغذات جن کی مالیت ہزاروں میں تھی، مگر جو بات سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ یہ تھی کہ کاغذات بالکل کوڑے تھے۔ ان پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی شرط، اور نہ ہی کسی کے دستخط۔ یہ خالی کاغذات ہانیہ کے لیے بھرے ہوئے کاغذات سے زیادہ بھیانک تھے۔ اس کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے وہ تمام سازش گونگے جو احمد نے اس کے خلاف تیار کی تھی۔ یہ کوڑے کاغذ اس بات کا چیخ چیخ کر ثبوت دے رہے تھے کہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، بلکہ اپنے خوفناک ترین مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ ہانیہ نے سوچا اگر ان کی جعلی دستخط ہوتے تو شاید وہ عدالت میں چیخ کر چیلنج کر سکتی تھی، مگر یہ کوڑے کاغذات اس بات کا اشارہ تھے کہ احمد اسے مارنے سے پہلے اسے قید کرے گا، اس کے سر پر وہی پستول رکھے گا جو تجوری پر پڑا تھا، اور پھر اس کی کن پٹی پر بندوق کر کے اسے مجبور کرے گا کہ اپنی ساری جائیداد، اپنا گھر، اپنی فیکٹریاں اور بینک بیلنس خاموشی سے ان کوڑے کاغذات پر انگوٹھا لگا کر اس کے حوالے کر دے۔ یہ قتل سے پہلے تشدد اور جبر کی تیاری تھی۔ ہانیہ کے کانوں میں اچانک سارا کی آواز گونجنے لگی، وہ باتیں جو سارا اسے پچھلے کئی مہینوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور ہانیہ سے اپنی بہن کا وہم سمجھ کر ٹال دیتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ایک بار شاپنگ مال میں سارا نے احمد کو ایک مہنگی دکان میں پسند کی گھڑی دیکھتے ہوئے پکڑ لیا تھا، اور بعد میں ہانیہ سے کہا تھا کہ ہانیہ تم دیکھ نہیں رہی اس کی آنکھوں میں کتنی بھوک ہے، یہ شخص تمہارے معیار کا نہیں ہے۔ اس نے غربت دیکھی اور اب تمہاری دولت دیکھ کر اس کی رال ٹپکتی ہے کہ تم سے نہیں تمہارے کریڈٹ کارڈ سے پیار کرتا ہے۔ اس وقت ہانیہ نے سارا کو ڈانٹ دیا تھا کہ میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات مت کرو، مگر آج ان کورے کاغذات کو دیکھ کر اسے سارا کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے ہفتے جو وہ ڈنر پر گیا تھا تو احمد بار بار اسے اس کی آبائی حویلی بیچ کر شہر میں انویسٹمنٹ کرنے کا کہہ رہا تھا، اور جب ہانیہ نے منع کیا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جو درندگی آئی تھی وہ سارا نے نوٹ کر لی تھی، اور گھر آ کر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، ہانیہ خدا کے لیے آنکھوں کھولو، یہ شخص تمہیں کھا جائے گا، اسے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے صرف اس بات سے غرض ہے کہ تمہارے نام پر کتنی پراپرٹی ہے۔ آج وہ کوڑے اسٹامپ پیپر سارا کی ہر پیش گوئی کی تصدیق کر رہے تھے۔ احمد صرف دستخطوں کا منتظر تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ ایک بار سب کچھ اس کے نام کر دے، پھر اسے مکھی کی طرح دودھ سے نکال پھینکے گا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ان خالی کاغذات پر گرنے لگے، مگر یہ اذیت یہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس اسٹامپ پیپر کے نیچے ایک اور کاغذ تہہ کیا ہوا رکھا تھا، اور جب ہانیہ نے اسے کھولا تو اس کے منہ سے ایک بے ساختہ ہچکی نکلی۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، بالکل نیا اور کوڑا، جس پر دلہا کے خانے میں احمد کا نام اور شناختی کوائف درج تھے، مگر دلہن کا خانہ خالی تھا۔ یہ خالی نکاح نامہ ہانیہ کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ احمد کی زندگی میں کوئی ہے، کوئی ایسی عورت جس کے ساتھ مل کر اس نے یہ پورا منصوبہ بنایا ہے۔ ہانیہ سوچنے لگی کہ وہ کون ہو سکتی ہے، یقیناً کوئی ایسی لڑکی جو احمد کی طرح ہی لالچی اور شفاق ہوگی، جس نے احمد کو کہا ہوگا کہ پہلے ہانیہ سے سب کچھ لکھواؤ، اسے راستے سے ہٹاؤ، پھر ہم اس دولت کے مالک بن کر شادی کریں گے۔
हानिया को अपनी मोहब्बत पर शदीद गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी कि अहमद कितना बड़ा अदाकार है। वो जो रातों को उठ उठ कर हानिया को देखता था, वो मोहब्बत नहीं बल्कि चेक करता था कि कहीं शिकार हाथ से निकल ना जाए। उसे याद आया कि सारा ने एक बार कहा था, हानिया तुमने नोट किया है, जब भी तुम बीमार होते हो हमें परेशान होने की बजाय चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे उसे डर हो कि तुम मर गई तो जायदाद का क्या होगा। उस वक्त हानिया को ये बात बहुत बुरी लगी थी, मगर आज आज उसे समझ आ रहा था कि अहमद की सारी फिक्र और तीमारदारी सिर्फ इसलिए थी कि कहीं हानिया बगैर दस्तखत किए मर ना जाए। वो कोड़े कागज इस बात की गवाही दे रहे थे अहमद को हानिया की जान से ज्यादा उसके अंगूठे के निशान की जरूरत है। तिजोरी में पड़ा वो सामान एक मुकम्मल पैकेज था। पहले पिस्तौल के जोर पर उन कोरे कागजात पर दस्तखत, फिर जहर देकर हानिया का खात्मा, और आखिर में निकाह नामा, फिर उस दूसरी औरत के साथ नई जिंदगी की शुरुआत। हानिया को लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। उसे अहमद के लम्स, उसकी आवाज, उसके वजूद से घिन आने लगी। उसे लगा कि कुछ ही जहरीले सांप के साथ रह रही है। वो शख्स जो उसे अपनी जिंदगी कहता था, दरअसल उसकी जिंदगी छीनने के लिए पर तोड़ रहा था। हानिया ने फाइल के आखिरी कागज को पलटा तो वहां एक हाथ से लिखा हुआ नोट मिला, जो शायद किसी डायरी से फाड़ा गया था। उस पर अहमद की जानी पहचानी लिखाई थी, वही लिखाई जिसमें उसे मोहब्बत भरे कार्ड्स लिखा करता था, मगर इस बार अल्फाज मोहब्बत के नहीं मौत के थे। कागज पर लिखा था, इंतजार खत्म हुआ, आज रात उन कोरे कागजात का पेट भर जाएगा। हानिया के दस्तखत लेते ही जहर अपना काम दिखाएगा और सुबह होने से पहले उस दुनिया से जा चुकी होगी। अब फिर मेरी जान, ये खाली निकाहनामा तुम्हारे नाम से सच जाएगा और हम हमेशा के लिए आजाद होंगे। हानिया ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी। ये तहरीर उसके कत्ल का हतमाई मंसूबा थी। वो मेरी जान यकीनन उसी अनजान औरत को मुखातिब कर रहा था। हानिया को अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। सारा ठीक कहती थी, सारा हमेशा ठीक कहती थी। अहमद सिर्फ एक शिकारी है और हानिया उसका शिकार। मगर हानिया ने फैसला किया कि इतनी आसानी से शिकार नहीं बनेगी। वो इन कोड़े कागजों को कभी अपने दस्तखतों से नहीं भरेगी और ना ही उन खाली निकाहनामे पर उस दूसरी औरत का नाम आने देगी। लेकिन फिलहाल वो अकेली थी, महकते और कमजोर। उसका दुश्मन उसी घर में मौजूद था, जो किसी भी लम्हे दरवाजा खुलकर अंदर आ सकता था। उन कोरे कागजों को उसके खून से रंग सकता था। तिजोरी के सर्द फर्श पर बिखरे वो कोरे कागजात और मनहूस खाली निकाहनामा हानिया के हाथों में कांप रहे थे। मगर ये कपकपाहट सिर्फ खौफ की नहीं थी, बल्कि उस शदीद जज्बाती टूट फूट की थी जिसने उसके वजूद की बुनियादें हिला कर रख दी थी। उसकी आंखों के सामने माजी की वो तमाम सुनहरी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी, जो उसने अहमद के साथ गुजारी थी और जिन्हें वो अपनी जिंदगी का कुल असासा समझती थी। उसे याद आया कि कैसे शादी की पहली रात अहमद ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि हानिया, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, मगर मेरी मोहब्बत बड़ी बाअसूल है। मैंने तुम्हें तुम्हारी दौलत या खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सादगी और मासूमियत के लिए चुना है। और मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांस चल रही है, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उस वक्त अहमद की आवाज में कितनी लर्जिश और सच्चाई थी। उसकी आंखें जज्बात से लबरेज थी। हानिया सोचने लगी कि क्या वो सब सच था? क्या कोई इंसान इतनी सफाई से झूठ बोल सकता है? क्या सच में शर्मा जाए? क्या वो आंसू जो रुखसती के वक्त अहमद की आंखों में चमकते थे, वो भी महज एक ड्रामा थे? उसे वो शाम याद आई जब वो दोनों साहिल समंदर पर टहल रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। हानिया को सर्दी लगी तो अहमद ने अपना कोट उतार कर उसके कंधों पर डाल दिया। उसे अपनी बाहों के हिसार में लेकर कहा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मुझे तकलीफ होगी, तुम मेरा वो हिस्सा हो जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ।
اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو درد مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ہانیہ نے اس وقت احمد کے سینے پر سر رکھ کے خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت سمجھا تھا، مگر آج وہی سینہ اسے پتھر کا اور وہی باہیں اسے کسی شکنجے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ کر تڑپ اٹھی کہ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی وہ دراصل ایک کسائی تھا، جو قربانی کے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے سے پیار سے پال رہا تھا۔ وہ ساری نگہست، وہ ساری فکر، وہ وقت پر کھانا کھلانا، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنا، یہ سب محبت نہیں بلکہ یہ انویسٹمنٹ کی حفاظت تھی جو احمد نے ہانیہ کی صورت میں اس کی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی سالگرہ پر احمد نے اسے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی اور کہا تھا کہ ہیرا تمہاری طرح انمول ہے، ویسے کبھی کھونا نہیں چاہوں گا۔ آج ہانیہ کو سمجھ آیا کہ احمد اسے کھونا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہیرا ہانیہ نہیں تھی بلکہ ہانیہ کی دولت تھی، جس کی چمک نے احمد کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ باتیں جو اسی کانوں میں رس کھولتی محسوس ہوتی تھی، اب پگھلا ہوا سیسا بن کر اس کی سماعتوں کو جلا رہی تھی۔ اسے یاد ہے کہ کیسے احمد گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے منصوبے بنایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنائیں گے جہاں صرف میں ہوں گا اور تم۔ ہانیہ اس وقت شرما جاتی تھی مگر اب اس جملے کا اصل مطلب اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ میں اور تم میں ہانیہ شامل نہیں تھی، وہ لکڑی کا گھر، وہ پرسکون بڑھاپا احمد نے اپنی اور دوسری عورت کے لیے سوچ رکھا تھا، جس کا نام اس خالی نکاح نامے میں آنا باقی تھا۔ ہانیہ کا وجود صرف اس گھر کی بنیادوں میں دفن ہونے کے لیے تھا۔ وہ یادیں جو کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی تھی اب اس کے کلیجے میں خنجر بن کے پیوست ہو رہی تھی۔ اسے احمد کا وہ انداز یاد آیا جب اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ ہانیہ جاگ جاتی تو پوچھتی کیا ہوا، اور وہ مسکرا کر کہتا بس اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں۔ ہانیہ کو لگا کہ اس وقت احمد دراصل اپنی قسمت پر نہیں بلکہ اپنی چالاکی پر ناز کرتا ہوگا، کہ کیسے اس نے ایک امیر کبیر بیوقوف لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ ہر وہ لفظ جو احمد نے بولا تھا اب ہانیہ کو ایک زہریلا تیر لگ رہا تھا۔ تم میری زندگی ہو کا مطلب تھا تم میری عیاشی کا ذریعہ ہو، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا کا مطلب تھا کہ میں تمہارے پیسوں کے بغیر جی نہیں سکتا۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا دے۔ اس کا اعتماد اس بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ اسے اپنی ہی سانسوں پر شک ہونے لگا تھا۔ کیا وہ اتنی نادان تھی؟ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ وہ ایک بہروپیے کو پہچان نہ سکے؟ سارا کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ سارا نے کتنی بار کہا تھا کہ ہانیہ محبت میں اندھی مت بنو، دنیا مطلب پرست ہے، مگر ہانیہ نے ہمیشہ احمد کا دفاع کیا۔ اس سے اپنی بہن سے لڑائی کی، اسے احمد کی خاطر اپنوں کو ناراض کیا، اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ ایک خالی نکاح نامہ، کوڑے اسٹامپ پیپر اور زہر کی شیشی۔ اسے رہ رہ کر احمد کی وہ معصوم صورت یاد آنے لگی۔ وہ کبھی کھل کر پیسے نہیں مانگتا تھا بلکہ باتوں باتوں میں اپنی مجبوری کا ذکر کرتا، اور ہانیہ تڑپ کر اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ مجبوریاں نہیں تھی وہ، بلکہ وہ احمد کے ٹیسٹ تھے۔ وہ چیک کرتا تھا کہ ہانیہ اس کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، اور آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہانیہ اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہے، تو اس نے واقعی اس کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہانیہ کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جو وہ ایک بار سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اور احمد دیوانوں کی طرح اسے اٹھا کر اسپتال بھاگا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ ہانیہ کے لیے نہیں تھا بلکہ اس ڈر کی وجہ سے تھا کہ ہانیہ مر گئی تو جائیداد کا قانونی طور پر اس کا نام ہوئے بغیر ورثہ میں تقسیم نہ ہو جائے۔ احمد کا ہر عمل، ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، ہر لمس صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے تھا، اور وہ مقصد تجوری میں پڑے یہ کورے کاغذات تھے۔
हानिया को लग रहा था कि इसके जिस्म से रूह खींची जा रही हो। मोहब्बत का ये रूप कितना भयानक था कि इंसान जिसके पहलू में सुकून तलाश करता है वही उसकी गर्दन पर छुरी फेरने की तैयारी कर रहा हो। उसे अहमद के साथ गुजरे हुए रोमानवी लम्हात याद करके अब मतली हो रही थी। और वो हाथ जो उसके हाथों में होते थे उसे खून आलूद लग रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी एक सांप के साथ गुजारी जिसे वो दूध पिलाती रही और वो पुल पल पल उसके डसने का इंतजार करता रहा। अब वो वक्त आ गया था तो सांप अपनी फन फैला चुका था। हानिया ने उन कागजात को सीने से लगाया, प्यार से नहीं बल्कि इस दर्द को महसूस करने के लिए जो उसके दिल में उठ रहा था। और वो सोच रही थी कि क्या वो नामालूम लड़की अहमद को इतना ही प्यार दे पाएगी जितना मैंने दिया, या अहमद उसके साथ भी यही करेगा। फिर उसे ख्याल आया कि नहीं, अहमद उस लड़की से सच्चा प्यार करता होगा, इसीलिए तो उसके लिए वो एक कातिल बनने को भी तैयार है। मेरे हिस्से में सिर्फ फरेब आया और उसके हिस्से में वफा। ये सोच हानिया के जख्मों पर नमक छिड़कने लगी थी। वो अहमद की वफादारी का मरकज कोई और थी। अहमद तो सिर्फ एक सीढ़ी था जिसे इस्तेमाल करके अहमद ऊपर चढ़ता हुआ जाता था, और छत पर पहुंचते ही सीढ़ी को लात मारकर गिराना उसका मंसूबा था। नाहे बारिश तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी हानिया की किस्मत पर रो रहा हो। कमरे में फैली खामोशी में हानिया की सिसकियां गूंज रही थी और उसका दिल कर रहा था कि अहमद सामने और उसका गिरेबान पकड़ कर पूछे कि क्यों, आखिर क्यों? मैंने तुम्हें तो खुदा के बाद सबसे ज्यादा चाहा था, फिर तुमने मुझे जहन्नुम में क्यों धकेला? मगर वो जानती थी कि अहमद के पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा। उसके पास सिर्फ वो पिस्तौल होगा और वो कोड़े कागजात जिन पर वो जबरदस्ती उसके दस्तखत लेगा। मोहब्बत की वो हसीन इमारत जो हानिया ने अपने ख्वाबों में तामीर की थी अब एक खंडर बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ एक धोखे और मौत के साए नाच रहे थे। उसके जहन में अहमद का वो जुमला बार बार हथौड़े की तरह लग रहा था जो अक्सर कहता था कि हमें एक रूह और दो जिस्म है। आज हानिया को समझ आया कि अहमद दरअसल उसके जिस्म को मिटाकर सिर्फ अपनी रूह को जिंदा रखना चाहता था। वो रूह जो लालच और हवस से भरी हुई थी। हानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बंद प्योटों में अहमद का मुस्कुराता हुआ चेहरा था और खुली आंखों के सामने उसकी मौत का सामान। और इन दोनों हकीकतों के दरमियान हानिया की मोहब्बत सिसक सिसक कर दम तोड़ रही थी। हानिया अभी अपने टूटे हुए ख्वाबों की किरचियां और अहमद की बेवफाई के मातम में डूबी थी। उसके हाथ में वो कोड़े कागजात और खाली निकाहनामा किसी सांप की तरह बल खा रहा था। उसकी आंखों से बहते वाले आंसू उस कागजात पर गिरकर स्याही फैला रहे थे। वो इस कदर जहनी अजियत और कर्ब में मुब्तला थी कि उसे अपने इर्द गिर्द का माहौल भी खबर नहीं रही थी। कमरे में फैला हुआ सन्नाटा और बाहर तूफान का शोर उसके अंदर के तूफान के सामने मालिक पड़ चुका था। और उसका दिल कह रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए, क्योंकि जिस शख्स को उसने अपनी कुल कायनात समझा वो आज उसकी जान का दुश्मन बनकर सामने आया था। वो जमीन पर घुटनों के बल झुकी हुई थी और उसका वजूद लर्ज रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी के चंद लम्हे ही बाकी है। अचानक एक लंबा और भारी साया उसके ऊपर आकर रुक गया, जैसे किसी ने सूरज की रोशनी रोक ली हो। हानिया की छठी हिस्से खतरे की घंटी बजा दी। उसकी पुश्त पर एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने खौफजदा होकर मुड़कर देखा और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसके ऐन पीछे दरवाजे की बीचों बीच अहमद खड़ा था और उसका चेहरा स्पार्ट था। आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे पढ़ना नामुमकिन था। वो शायद कुछ देर से वहीं खड़ा हानियों को देख रहा था। उसकी नजरें सीधी उन कागजात पर जमी हुई थी जो हानिया के हाथों में थे, और वो खुली हुई तिजोरी जो उसके सारे राज उगल चुकी थी। अहमद को अचानक वहां देखकर हानिया का दिल सीने से बाहर आने को बेताब हो गया था।
وہ خوف سے پیلی پڑ گئی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ہاتھ سے وہ کاغذات پھسل کر زمین پر بکھر گئے۔ احمد نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ آ کر آگے بڑھنے لگا۔ ہانیہ کو لگا کہ موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور کانپتے ہوئے بولی، میرے قریب مت آنا احمد، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھا۔ اس کی آواز میں خوف اور نفرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ احمد وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی اور شرمندگی نمودار ہوئی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہانیہ کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ اس نے زمین پر پڑے ہوئے اس خالی نکاح نامے اور کوڑے سٹامپ پیپرز کو دیکھا اور پھر ہانیہ کے خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی جھوٹ یا بہانہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ سچ ننگا ہو کر سامنے آ چکا تھا۔ احمد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہانیہ میری بات سنو، تم جو کچھ دیکھ رہی ہو، جو کچھ تم سوچ رہی ہو، یہ ویسا نہیں ہے جیسا لگ رہا ہے۔ ہانیہ نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی، ایسی ہنسی جس میں درد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، ویسا نہیں ہے احمد، یہ کاغذات جھوٹ بول رہا ہے، یہ خالی نکاح نامہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہاری وہ تحریر جھوٹ بول رہی ہے جس میں تم نے میرے قتل کا وقت طے کیا تھا۔ تم ابھی بھی مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ احمد نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے کہا، ہانیہ میں انکار نہیں کروں گا، ہاں یہ سچ ہے، یہ سب سچ ہے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کو کسی نے دھکا دے کر گہری کھائی میں گرا دیا تھا۔ احمد نے اعتراف کر لیا تھا۔ احمد نے جاری رکھا، میں قسم کھاتا ہوں ہانیہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہاں، میں نے تم سے شادی صرف تمہاری دولت کے لیے کی تھی۔ میں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا، میں ایک لالچی گھٹیا انسان تھا۔ میں کسی کے بہکاوے میں آ گیا تھا، ایک ایسی لڑکی کے جس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم تمہاری دولت ہڑپ کر کے ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کاغذات، یہ زہر، یہ پستول، یہ سب میں نے ہی جمع کیا تھا۔ میں تمہیں مارنا چاہتا تھا ہانیہ، میں تمہیں راستے سے ہٹا کر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، وہ یہ سب مزید سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا شوہر اب مزید اپنے منہ سے اپنے قاتل ہونے کا اعتراف کر رہا تھا، لیکن احمد رکا نہیں۔ تو تیزی سے بولا، لیکن ہانیہ خدا کی قسم وہ پرانا احمد تھا، وہ ماضی تھا۔ میں اس وقت اندھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا محبت کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا تم جیسی پاکیزہ اور معصوم روح کے ساتھ رہ کر کوئی پتھر بھی موم ہو سکتا ہے۔ شادی کے بعد جب میں تمہارے ساتھ رہنے لگا، جب میں نے تمہاری بے لوث محبت دیکھی، تو تمہارا وہ مجھ پر اندھا اعتماد دیکھا تو میں بدل گیا۔ ہانیہ مجھے تم سے سچ میں محبت ہو گئی، خدا گواہ ہے ہانیہ، اب میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کاغذات ہی پرانے ہیں، میں نہیں ضائع کرنے والا تھا لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں اس لڑکی سے رابطہ توڑ چکا ہوں، میں نے اسے منع کر دیا کہ میں ہانیہ کا بال بھی بیکا نہیں کروں گا۔ احمد کی آواز ڈرا گئی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میرا یقین کرو ہانیہ، میں اب وہ قاتل نہیں ہوں، تو تمہارا احمد ہوں، تمہارا شوہر جو تم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ لیکن ہانیہ کے دماغ میں اس وقت صرف سارا کی وارننگز گونج رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ احمد کی ایک اور چال ہے، یہ اس کا نیا ڈرامہ ہے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا شاطر ہے۔ جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اب محبت کا واسطہ دے کر مجھے جذباتی کر رہا ہے تاکہ میں نرم پڑ جاؤں اور پھر یہ آسانی سے مجھ سے دستخط کروا لے۔ ہانیہ کی نظروں کے سامنے وہ خالی نکاح نامہ گھوم رہا تھا۔ اسے لگا کہ احمد اسے باتوں میں لگا کے وقت خرید رہا ہے، یا شاید اسے موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہانیہ غافل ہو اور وہ اس پر حملہ کرے۔ ہانیہ نے سوچا کہ اگر اسے مجھ سے محبت تھی تو اس نے یہ زہر اور پستول اب تک یہاں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے یہ کاغذات پھاڑ کیوں نہیں دیے؟ یہ سب جھوٹ ہے، سراسر فریب ہے۔ یہ مجھے بہلا پھسلا کر، میرے جذبات سے کھیل کر
مجھے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ ہانیہ کو مگرمچھ کے آنسو لگ رہے تھے۔ اسے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ میں چھپا ہوا خنجر دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ کا دل نفرت سے بھر گیا۔ وہ شخص جو اسے مارنے کا منصوبہ بنا بیٹھا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہانیہ نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ احمد ابھی بھی زمین پر بیٹھا گر گرا رہا تھا۔ ہانیہ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں ان کاغذات کو ابھی تمہارے سامنے جلا دیتا ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ احمد نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ہانیہ کو لگا کہ وہ لائٹر نکالنے کے بہانے پستول نکالے گا یا کوئی نشاور رومال۔ اس کا خوف انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اسے لگا کہ بس یہ آخری لمحہ ہے، احمد اسے مزید موقع نہیں دے گا، اور ہانیہ کے اندر ایک جنگلی بلی جیسی پھرتی جاگ گئی تھی۔ بقائے بھاگنے کی جلد نے اس کے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ احمد اپنی جیب سے کچھ نکالتا، ہانیہ نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور احمد کے سینے پر زوردار لات ماری۔ احمد جو گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور بالکل تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اس کا سر بیڈ کے کونے سے ٹکرایا اور کڑا گیا۔ ہانیہ کے پاس یہی موقع تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف رکھی۔ احمد درد سے بلبلاتا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہانیہ رک جاؤ، مت جاؤ، میری بات سنو۔ وہ چیخا مگر ہانیہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ ننگے پاؤں کوریڈور میں بھاگی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے احمد کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، یا شاید یہ اس کے وہم کی آواز تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے پھسلتے پھسلتے بچی۔ اسے بس ایک ہی دھن سنائی دی تھی کہ کس طرح گھر سے باہر نکل جائے، کسی طرح اس قاتل کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ وہ مین گیٹ کی طرف بھاگی مگر اسے یاد آیا کہ گیٹ لاک ہوگا اور چابی تو وہیں بیڈ روم میں رہ گئی ہے۔ وہ مایوسی سے کچن کی طرف مڑی جہاں پچھلے دروازے کی چٹکنی اکثر خراب رہتی تھی۔ اندھیرے میں وہ کئی چیزوں سے ٹکرائی مگر رکی نہیں۔ اسے لگا کہ احمد اس کے بالکل پیچھے ہے۔ اس کے خونی پنجے اس کی گردن تک پہنچنے والے ہیں۔ اس کے کانوں میں احمد کا وہ اعتراف گونج رہا تھا کہ میں تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ یہ جملہ اسے بھاگنے کی طاقت دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ احمد کے ہاتھ آ گئی تو کل کا سورج نہیں دیکھ پائے گی۔ احمد کی نام نہاد محبت کا اعتراف اسے ایک لمحے کے لیے بھی قائل نہ کر رکھ سکا تھا، کیونکہ اعتماد کی دیوار جب ایک بار گر جائے تو اسے دوبارہ تعمیر کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور یہاں تو بنیاد ہی دھوکے اور قتل کی سازش پر رکھی گئی تھی۔ ہانیہ کچن کے دروازے تک پہنچی اور ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور آنسو اس کی چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اسے باہر کی طوفانی ہوا کی آواز آ رہی تھی جو اسے بلا رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ باہر کا طوفان اندر کے طوفان سے کم خطرناک ہے کیا۔ آخر کار دروازہ کھل گیا اور ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی۔ ہانیہ بنا کچھ سوچے سمجھے بارش میں نکل پڑی۔ اس کے پیر کیچڑ میں دھنس رہے تھے مگر وہ بھاگتی رہی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اسے اس گھر سے، اس منحوس تجوری سے اور اس شخص سے دور بھاگنا ہے جو کچھ دیر پہلے تک اس کا اپنا تھا اور اب اس کا اسرائیل بن چکا تھا۔ پیچھے گھر کے دروازے پر احمد کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ چیخ رہا تھا، ہانیہ خدا کے لیے رک جاؤ، باہر مت جاؤ، میری بات تو سنو۔ مگر ہانیہ کے لیے آواز اب کسی محبوب کی پکار نہیں بلکہ ایک شکاری کی دہاڑ تھی۔ اسے کان بند کر لی اور اندھیرے میں گم ہوتی چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب اب شروع ہوا ہے۔ ہانیہ طوفانی بارش اور گھپ اندھیرے میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس کے ننگے پیر کیچڑ اور پتھروں سے لہو لہا ہو چکے تھے مگر موت کا خوف اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہر آہٹ اسے احمد کے قدموں کی چاپ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خونی پنجے ابھی اس کی گردن دبوچ لیں گے۔ بارش کا پانی اس کی آنسوؤں کے ساتھ
مل کر بہ رہا تھا اور اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ وہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی، ایک سنسان ویران سڑک پر، جہاں دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ اچانک اندھیرے میں موڑ کاٹتے وہ کسی وجود سے زوردار طریقے سے ٹکرائی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور وہ چیخ مار کر پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ بجلی کی زوردار کڑک کے ساتھ آسمان روشن ہوا تو ہانیہ نے اپنے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ سارا تھی، ہانیہ کی سوتیلی بہن، جو شاید اس کی طرف آ رہی تھی۔ سارا کو وہاں دیکھ کر ہانیہ جان میں جان آئی۔ اسے لگا کہ خدا نے اس کی مدد کرنے کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے سارا کے گلے لگ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سارا نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور حیرانی اور پریشانی سے پوچھا، ہانیہ، خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس حالت میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو ننگے پاؤں ہو۔ ہانیہ کا گلا رندا ہوا تھا۔ اسے سسکیاں لیتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا اور کہنا شروع کیا، سارا آپی، تم ٹھیک کہتی تھی، تم بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ احمد ایک شیطان ہے، وہ ایک دھوکے باز ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کی صرف میری دولت کے لیے۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے سارا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی تجوری میں زہر ہے، پستول ہے اور ایک خالی لکھا نامہ جس پر وہ میرے مرنے کے بعد کسی اور سے شادی کرے گا۔ ہانیہ بولتی جا رہی تھی اور اس کا ہر لفظ اس کی ٹوٹے ہوئے یقین کا نوحہ تھا۔ وہ مجھے مار کر جائیداد ہڑپنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے جان سے مارنے کا وقت بھی طے کر رکھا ہے۔ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، سارا، مجھے بچا لو۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر سارا کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ سارا اسے تسلی دے گی، مگر اندھیرے میں سارا کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سارا نے ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک عجیب سی سرد لہجے سے کہا، میں جانتی تھی ہانیہ، میں تو شروع سے ہی جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ احمد جیسا غریب اور لالچی شخص تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ چلو جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچ جائے۔ میری گاڑی تھوڑا آگے کھڑی ہے۔ سارا نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے کیچڑ والی پگڈنڈی کی طرف لے گئی۔ وہ ایک پرانے اور ویران کھنڈر کی طرف جاتی تھی۔ ہانیہ کو کچھ عجیب لگا کہ گاڑی سڑک پر ہونے کے بجائے اس ویرانے میں کیوں ہے، مگر اس وقت وہ سوچنے کے قابل میں نہیں تھی۔ وہ بس اپنی بہن کے ساتھ اپنا محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ ہانیہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ سارا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اچانک ایک گہرے گھڑے میں کے پاس پہنچ کر سارا رکی۔ ہانیہ بھی رک گئی۔ اس سے پہلے ہانیہ کچھ سمجھ پاتی، سارا نے پوری قوت سے ہانیہ کو پیچھے سے دھکا دیا۔ ہانیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور منہ کے بل کیچڑ اور گندے پانی میں جا گئی اور اس کی گھٹنوں اور کوہنیاں چھل گئی اور بڑھا کر اٹھی حیرانی سے سارا کی طرف دیکھا، جو اس کے سامنے کسی دیوی کی طرح نہیں بلکہ کسی چڑیل کی طرح کھڑی تھی۔ سارا، تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ ہانیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ سارا نے ہانیہ کی اس حالت کو دیکھا اور اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ ہنسی اتنی بھیانک اور جنونی تھی کہ ہانیہ کا خون جم گیا۔ سارا ہنستے ہنستے دوڑی ہوتے جا رہی تھی، پھر ایک دم وہ رکی اور نفرت بھری نگاہوں سے ہانیہ کو گھورا۔ کیوں دھکا دیا؟ ارے بے وقوف لڑکی، ابھی تک تو تم نہیں سمجھی، تم واقعی اتنی بولی ہو جتنی احمد کہتا تھا۔ ہانیہ کا دماغ چل رہا گیا۔ احمد کہتا تھا مطلب؟ سارا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زہریلے لہجے میں بولی، ہاں احمد، میرا احمد۔ تم جس خالی نکاح نامے کو دیکھ کر بھاگی ہو، تمہیں کیا لگا وہ کس کے لیے تھا؟ وہ میرے لیے تھا ہانیہ، تو وہ میرے لیے تھا۔ ہانیہ کو لگا کہ آسمان اس کے سر پر گر گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ سارا چیخ کر بولی، تمہیں ہمیشہ لگتا تھا
کہ تم بہت خوش قسمت ہو نا، باپ کی لاڈلی، ماں کی ساری جائیداد کی وارث۔ تمہاری ماں نے مرتے وقت ساری جائیداد، وہ حویلی، وہ فیکٹریاں سب تمہارے نام کر دی، اور مجھے کیا ملا؟ صرف سوتیلی بیٹی ہونے کا تانا۔ حالانکہ حق میرا زیادہ تھا، میں بڑی تھی، مگر تمہاری ماں نے مجھے ہمیشہ غیر سمجھا۔ میں اسی دن سے تم سے نفرت کرتی ہوں ہانیہ، جس دن تم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی اور میرا حصہ چھینا تھا۔ ہانیہ سکتے میں تھی، اس کی سگی بہن اگرچہ سوتیلی ہی سہی، اس کے لیے اتنی نفرت پالے گی۔ سارا بولتی گئی، میں نے ہی ایمر کو تیار کیا تھا، وہ میرا بوائے فرینڈ تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم سے شادی کرے، ڈرامہ رچائے، پھر ہم تمہیں مار کر ساری دولت کے مالک بن جائیں گے۔ وہ سب میرا منصوبہ تھا، وہ تجوری، وہ کاغذات، وہ زہر، سب میرا آئیڈیا تھا۔ سارا غصے سے کانپنے لگی، لیکن وہ کمبخت احمد غدار نکلا۔ شادی کے بعد بدل گیا، تمہاری بولی صورت، نام نہاد معصومیت نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، سارا، ہنیہ تو بہت اچھی ہے، میں اسے نہیں مار سکتا، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور تم اسے بھول جاؤ۔ سارا نے نفرت سے تھوکا، اس نے مجھے بھولنے کا کہا۔ میری محنت، میرا پلان اور میرا احمد سب تم نے چھین لیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تمہیں مار دے گا، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ تمہیں بچانے کے لیے تمام ثبوت ضائع کرنے والا ہے اور مجھ سے رشتہ توڑ رہا ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ اب مجھے خود کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہیں فون کر کے اسے لیے ڈرایا کہ تم احمد پر شک کرو، اور دیکھو میرا نشانہ کتنا پکا لگا، تم بھاگ کر میرے پاس آئی۔ احمد کی آنکھوں سے، ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سانپ جسے وہ تلاش کر رہی تھی اس کے اپنے خون میں چھپا تھا۔ سارا نے زمین سے بھاری اور ایک نوکدار پتھر یا لوہے کی راٹ جو وہاں پڑی تھی اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور جب تم یہاں آ گئی تو میرا کام آسان ہو گیا۔ میں تمہیں یہاں مار کر دفن کر دوں گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، اور کچھ ایسا بات جب احمد تمہاری غم سے نکل آئے گا تو میں اسے منا لوں گی۔ وہ کمزور ہے، دولت دیکھ کر واپس آ جائے گا، اور ویسے بھی میں تمہاری جعلی دستخط والی کاغذات پہلے ہی تیار کروا لی ہیں۔ تمہاری دولت کی اب اکلوتی وارث میں۔ ہانیہ نے خوفزدہ ہو کر پیچھے کھسکنا شروع کیا۔ وہ کیچڑ میں لت پت تھی اور اس کے سامنے موت کھڑی تھی۔ نہیں سارا، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہاری بہن ہوں، ہانیہ نے فریاد کی۔ سارا نے جنونی انداز میں کہا، تم میری بہن نہیں، تم میری دشمن ہو، تم نے میرا سب کچھ چھینا ہے۔ سارا نے وہ بھاری پتھر دونوں ہاتھوں سے سر سے اوپر اٹھایا تاکہ ہانیہ کے سر پر دے مارے اور قصہ تمام کر دے۔ ہانیہ نے اپنی موت کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی اور زور سے چیخی۔ اسی لمحے اندھیرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، گولی چلنے کی آواز گونجی اور ساتھ ہی سارا کی ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ بھاری پتھر سارا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا، اور سارا نے اپنا دایاں ہاتھ پکڑ لیا جس سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ ہانیہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں بارش اور اندھیرے کے درمیان احمد کھڑا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، کپڑے بھیگے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں وہی پستول تھا جو تجوری میں رکھا تھا۔ اس کی نالی سے دھواں نکل رہا تھا۔ احمد نے ہانیہ کو بچانے کے لیے اپنی محبوبہ، اپنے شریک حیات پر گولی چلا دی تھی۔ سارا درد سے بلبلاتی زمین پر گر پڑی اور احمد کو گالیاں دینے لگی۔ احمد، تم نے مجھے مارا؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم نے مجھے گولی ماری؟ احمد تیزی سے بھاگ کر ہانیہ کے پاس اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے جو فکر اور طرف تھی وہ اب کوئی اداکاری نہیں تھی۔ انہیں ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ جب تک صدمے میں تھی پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ احمد، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اصل دشمن میری اپنی ہی بہن ہے۔ احمد نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور گلوگیر لہجے میں کہا، نہیں ہانیہ، غلطی تمہاری نہیں، گنہگار میں بھی ہوں۔
वही मुजरिम जो इसके साथ मिला हुआ था, लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसान बना दिया है। मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पीछे भागा क्योंकि मुझे शक था कि सारा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी। सारा अभी भी जमीन पर करा रही थी और नफरत भरी नजरों से उन्हें देख भी रही थी। अहमद ने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस को कॉल मिलाई। हेलो इंस्पेक्टर, मैं बात करना चाहता। मैंने एक औरत को अपनी बीवी पर कातलाना हमला करते पकड़ा है। जी हाँ, वो मेरी साली है। उसे जायदाद की खातिर मेरी बीवी को मारने की कोशिश की और मैंने अपनी दिफा में उस पर गोली चलाई है। पुलिस को बुलाने के बाद अहमद ने हानिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, आज के बाद तुम्हारी तरफ उठने वाली हर आंख फोड़ दूंगा मैं, चाहे वो कोई भी हो। हानिया ने देखा कि अहमद की आंखों में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। वो खाली निकाहनामा, वो साजिशें अब माजी का हिस्सा बन चुकी थी। हानिया को यकीन हो गया था कि अहमद का वो धोखा अब एक सच्ची ढाल में बदल चुका है। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन अब ये बारिश हानिया को डरा नहीं रही थी, बल्कि उसके माजी के तमाम जख्मों और गलत फहमियों को धो रही थी। उसे सारा की तरफ देखा, जिसे उसके अपने लालच ने इबरत का निशान बना दिया था, और फिर अहमद का हाथ मजबूती से थाम लिया। यह हाथ अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। यही उसका यकीन था और यही उसकी जीत।